बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास मेहमान जिनका ताल्लुक रियल इस्टेट से और मेमन इस्टेट में हम यहाँ मौजूद हैं, जो मरकज़ी दफ्तर है, और कारोबारी हवाले से नवेद मेमन जो है बड़ा नाम रखते हैं और खुसूसन ताजिर बरादरी में भी इनका बड़ा नाम है। इसके अलावा कराची शहर में बेशुमार मसाइल हैं और ये शहर मसाइल के अंबार से दबा हुआ है। और 8 माह पहले कोरोना वायरस की एक वबा आई और कई लाख अफराद जान की बाजी हार गए और अब दूसरी लहर भी आ चुकी है। मगर कोरोना वायरस की वबा ने शहर कायद को एक बार फिर हिरासत में लिया हुआ है और यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ बड़ी मुतासिर हुई। मेरे साथ मेमन इस्टेट के ऑनर नवेद मेमन साहब मौजूद है। आइए हमसे गुफ्तगू करते हैं। मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवेद साहब, ये बताइएगा कि कराची में एक बार फिर दूसरी लहर कोरोना वायरस की आ चुकी है और छोटे बड़े तजारती मरकज इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। 8 बजे का पहले, अब 8 से लेकर 8 बजे तक कारोबार है। पहले दी गया 6 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबार बंद करने की हिदायत की, अब 8 बजे तक, और मुल्क भर में 10 बजे से 10 बजे तक कारोबार जारी है। तो क्या ताजिरों को कुछ इसमें परेशानी है? असल में सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए K21 के हवाले से। दूसरी बड़ी बात तो शर्जील गोपलानी साहब की, जिन्होंने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 6 बजे का टाइम को ख़त्म करके 8 बजे का टाइम शुरू करवाया। दूसरी चीज़ तो है कि ताजिर बिरादरी जब से कोरोना आया उस वक्त से मुस्तकिल परेशानियों के अंबार लगे हैं ताजिरों के पास, और उनके मसाइल अभी भी 8 बजे तक, मैं नहीं समझता कि 8 बजे तक भी टाइमिंग दुरुस्त है। और जो लोग, कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इतना बड़ा शहर है ये और हब है बल्कि बिज़नेस का, इधर तो लोग कि जो सुबह ही माशाल्लाह से मगरिब के बाद होती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, तो 8 बजे तो वैसी सर्दियाँ हैं आजकल तो, और कोरोना पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये जो फिर कोविड-19 दोबारा से शुरू हुआ है। मगर आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि और शहरों में 10 बजे तक का टाइमिंग है और कराची बेसिकली 8 बजे तक का टाइमिंग है। तो मुझे तो कराची कहीं से कराची नहीं लगता, टोबा टेक से ही लगता है ये इतना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी। इसकी तो बल्कि रोशनियाँ 12-1 बजे तक होनी चाहिए, बल्कि अगर और जगह अगर 10 बजे है तो इस पर स्पेशली सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसकी टाइमिंग और ज़्यादा मज़ीद होना चाहिए। ये 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ आवाम का शहर बन गया है ये, और बहुत एक्सिट कर गया और बहुत बड़े लेवल पे। अब तो इलाके सतह पे इतनी ज़्यादा मार्केट है यहाँ पर, तो लोगों को परेशानी तो जब से कोरोना आया है इस मुल्क के अंदर, और जब से ही परेशान हैं लोग। और फिर बहुत सारे ऐसी मामलात हैं कि अब तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोग दुकान पे मुलाजिम हैं उनकी सबसे ज़्यादा मेरी ये सोच ये है कि मैंने उस दिन भी शर्जील गोपलानी साहब से एक रिक्वेस्ट की थी कि एक बहुत बड़ा हमें एक वेलफेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो ताजिर हैं, ख़ासतौर पे जो दुकानदार हैं, वो अपने मुलाजिमों की तनख्वाहें 3-3, 4-4 किस्तों में दे रहे हैं, और उनके लिए सबसे ज़्यादा सफ़र है। वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, वो स्कूल में बिल्कुल उन बच्चों को कोई बेचारों का फुरसान हाल नहीं है। और जो हमारा जो ताजिर तबका है उसके जो एम्प्लॉयज़ है उनको बहुत शदीद नुकसान हो रहा है। नवेद साहब, गोपलानी साहब का मजीद कहना है कि हम हुकूमत से जब 8 माह ये कारोबार बंद रहा, 18 मार्च 2020 को ये कोरोना आया, वफाकी और सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया, कारोबार बंद कर दिया, तो उनकी कई बार वज़ीर आला, गवर्नर सिंध और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें हुई ताजिरों के हवाले से। तो उनका ये कहना था कि बिला सूद ताजिरों को कर्जा फराहम किया जाए, क्योंकि जो कारोबार बंद रहा तो कई ताजिर जो है वो सब कर्जे में मुब्तला हो चुके हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि शायद ये बहुत छोटी बात है, और इस पाकिस्तान को चलाने में सबसे बड़ा हाथ ताजिरों का ही है। इससे पहले भी पाकिस्तान जब वजूद में आया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब कायद आज़म को वजूद में लेकर आए, उस वक्त भी शायद 65 लाख रुपये कम व बेश तनख्वाह थी सरकारी लोगों की। उसको भी ताजिरों ने मोहम्मद अली जिन्ना साहब को उन्होंने चेक दिए अपने कि भाई ये मतलब ये कि पाकिस्तान मतलब जो तमाम ताजिरों ने भी हमें इंसानों की तरह हमें ढंग से कारोबार करने दिए जाए तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का कर्जा भी उतार देंगे। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उनसे कर्जा लें, वो क्या देंगे हमें। अभी तो मैं पिछले दिनों एक बात कर रहा था कि अब शायद हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें कारोबारी कम
سیاسی زیادہ ہونا پڑے گا کیونکہ سیاسی بننے میں فائدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی گاڑی سیاسی بننے میں کیا فائدہ کچھ؟ اچھا سیاسی بننے میں فائدہ یہ ہے کہ گاڑی فری مل جاتی ہے, پیٹرول فری ہو جاتا ہے, ادھر ادھر سے پیسے بھی فری آ جاتے ہیں, جھنڈا بھی ملتا ہے, جھنڈا بھی مل جاتا ہے اور پروٹوکول بھی ہوتا ہے. اور جب کوئی تاجر رہنما جاتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس, سیاسی وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے آدھا لیٹ کے آدھا بیٹھ کے بات کرتا ہے ان کے ساتھ, ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب شاید ہمیں اپنے بچوں کو نہ ڈاکٹر بنانا ہے, نہ انجینئر بنانا ہے, نہ کوئی کاروباری بنانا ہے, سیاسی بنا لیں وہ زیادہ بہتر ہے. گھر بھی اچھی طریقے سے مل جائے گا, پروٹوکول بھی ہو جائے گا اور میڈیا کوریج بھی. نوید صاحب, سیاسی لیڈر بنانے کے لیے گھر بھی بک جاتے ہیں, تو کیا اس کو آپ جب سیاسی لیڈر وہ پہلے کوئی پراپرٹی رکھے گا؟ سیاسی لیڈر بننے کے لیے کچھ چند گالیاں سننی پڑتی ہے عوام کی, اور پھر اس کے بعد آدمی کام کرے اور پھر اس کے بعد سارا پیسے لے کے باہر بیٹھ جائے اور اپنے سارے مسائل کو چلاتے رہے اور کوئی مسئلہ نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ تاجروں کی ایک ویلفیئر بننی چاہیے بالکل, اور جب اس ویلفیئر بنے گی تو اس میں یقیناً تو ایک سیاسی لیڈر بننے میں آسانی ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ سوچ تو نہیں رکھی آپ نے؟ میں دیکھیے ویلفیئر بیسیکلی ویلفیئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انبیاء کرام کا پیشہ ہے, یہ بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونا چاہیے. کہ ویلفیئر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پہلے اپنے گھر کی ویلفیئر شروع کرتے ہیں اس ویلفیئر سے, وہ امانتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. ہم تاجر جو ہے نا, جس دن ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے نا, جس دن ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, یہ چھوٹی چھوٹی معاملات سے نکل آئے, کسی ایک چھتری کے نیچے آ گئے, آپ یقین مانیں ہمارا مطالبہ 1 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا. تو ایک چھتری میں کون لائے گا ان کو؟ اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں یہ چاہیے کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کو ہم تاجر تنظیموں میں نہ گھسڑیں تاکہ ان کو کوئی انفلوئنس نہ رہے, وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ چلیں. اور میں تو بلکہ بعض اوقات یہ بات بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارے تاجر رہنما ہیں انہوں نے, جیسا ابھی شرجیل بھائی نے اور بھی بہت سارے تاجر رہنما ہیں, رضوان ہو گیا, وہ بھی بہت اچھا ماشاءاللہ کام کرتے, سب ایک ہو جائے. تو شرجیل بھائی نے بہت کوشش کی کہ ان تاجروں کو ایک چھتری کی کوشش کی نا, تو ناکامی ہے نا. ناکامی شاید کہہ نہیں سکتے وقتی طور پہ, کیونکہ کوشش رزلٹ میرے پاس اللہ اور دینے والا میں ہوں, تو ابھی ٹائم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرجیل بھائی جس طرح محنت کر رہے ہیں اپنے اس تنظیم کے لیے, اس کاروباری حلقے کے لیے, اور انہوں نے میرے خیال میں شاید اس کرونا سے لے کے اب تک 8 مہینے اسی طرح سوئے بھی نہیں ہوں گے, وہ سارا دن آفس میں بیچارے رہے. تو اس سے جو تاجر رہنما ہوتے ہیں نا, ان کا بزنس بھی سفر کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, اور وہ اپنے جب بزنس ان کا سفر کرتا ہے تو پھر وہ جب سب کچھ صحیح کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ اپنا بزنس ٹھیک کرتے ہیں. آپ نے یہ بات تو بہت اچھی کہی کہ تمام تاجر رہنماؤں کو ایک ہونا چاہیے, اور تقریباً کراچی میں 600 سے زائد مارکیٹیں ایسوسیشن ہیں, اور اگر ہم ان کی تعداد ملاتے ہیں نا کہ ورکرز کی اور ملازمین کی, تو تقریباً لاکھوں میں جا کے بنتی ہے. تو جب لاکھوں کی مد میں بنتی ہے تو پھر حکومت کو اربوں روپے کا ٹیکس بھی ہم تاجر ادا کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ تاجر مشکلات کا شکار کیوں ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے, میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ حکومت ہمیں کچھ سمجھتی نہیں ہے تاجروں کو. پرابلم تو یہ ہے کہ جس دن وہ کچھ سمجھنے لگے گی تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہمارے سارے مطالبات پورے کریں گے نا. یہ بہت بری بات ہے کہ آپ ایک تو لاک ڈاؤن لگاتے ہیں, اس کے بعد جبراً دکانیں بند کرتے ہیں, پھر اس کے بعد تاجروں کو ڈنڈے مارتے ہیں. تو تاجر کوئی چور تھوڑی ہے, ڈکیت تھوڑی ہے. اور اس پاکستان کے اندر جو چور ہیں ان کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے اور جہاز میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد بھیج دیا جاتا ہے اپنی مرضی سے. تاجر تو صبح اٹھتا ہے بیچارہ اور مشقت کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کے بعد اپنے ہاتھ سے دکان کھولتا ہے, اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ آہستہ, وہ نہ تاجروں کے پاس سرکاری گاڑی کی سہولت ہے, نہ ہی تاجروں کے پاس کوئی اسکول کی سہولت ہے, نہ وہ بیچارے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں, سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں. تاجروں کے بچے فیس دے کے پڑھ رہے ہیں. تاجروں کے ہاسپٹل آپ دیکھ لیجئے اس وقت, وہ سرکاری ادارے ایسے بن گئے ہاسپٹل, اللہ معاف کریں, وہاں کوئی علاج کرانے کے لیے تیار نہیں. پچھلے دنوں میں نے جس طرح یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو میں نے ایک تجویز دی تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے, وفاق سے بھی ریکویسٹ یہی ہے اور سندھ حکومت سے بھی ریکویسٹ یہی ہے آپ کے توسل سے, کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی ایک تجویز ہے کہ ہر ضلع میں وہ تاجروں کے لیے ایک ہارٹ ہاسپٹل بنائے اور پاگل خانے بنائے. جو حالات اس وقت جا رہے ہیں, مجھے یہ امید ہے کہ اگر یہ حالات اور زیادہ ابتر ہوئے اور آپ لوگ سمجھ نہیں پائے اس سارے حالات کو اور سیاست میں لگے رہے, تو آپ کو انشاءاللہ عزیز کچھ عرصے کے بعد اگر یہ ہاسپٹل بنا دیں گے تو تاجر آپ کو یا پاگل خانے میں نظر آئیں گے یا پھر آپ کو. نوید صاحب, جیسے آپ بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے سیاسی ایشو کو بھی ذرا تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے,
تو شہر قائد ہے. اس شہر قائد کے اندر آپ نے دیکھا کہ تاجروں پہ تو ظلم ہو ہی رہا ہے کہ پہلے 6 بجے کا ٹائم دیا, پھر 8 بجے کا ٹائم دیا, تاجر اربوں روپے کا ٹیکس بھی دیتا ہے اور جا کے وفاقی اور سندھ حکومت سے مذاکرات بھی کرتے ہیں, مگر ان کو ان کی کوئی سنائی نہیں دیتی. مگر چیمبر آف کامرس ایک اتنا بڑا ادارہ ہے, جب وزیر اعظم صاحب آتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ چیمبر آف کامرس جو ہے یہ بھی تو تاجروں, چھوٹے تاجروں کا ایک ادارہ ہے کہ انہی کی تو پروڈکٹ یہ چھوٹے چھوٹے تاجر بیچتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ دیکھیے میں پہلے بھی ایک بات بڑی اچھی آپ نے بات کی اور میں کہہ چکا ہوں, جب تک آپ کے پاس ریٹیلر ہول سیلر نہیں ہوگا انڈسٹری کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جتنے بھی صنعت کار اس وقت لوگ بیٹھے ہیں, اس کو بنانے والے ہول سیلر ہے جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, مختلف مارکیٹوں میں جو ریٹیلر بیچ رہے ہیں, تو جو چیمبر والے لوگ ہیں وہ ذرا بہت زیادہ ان کی ٹون بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ہے, مگر وہ شاید ہماری باتیں وہاں تک پہنچا نہیں سکتے, وہ اپنی انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس میں چھوٹے دکانداروں کو بھی ایک چیمبر ہونا چاہیے جو وہ اپنی آواز وہاں تک پہنچا چکے. شاید میرے خیال میں اس پہ کام ہو رہا تھا, ابھی پتہ نہیں لگا کہ اس پہ کام کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم سب ایک جان ہو کے انڈسٹری سے لے کے اور نیچے چھوٹے دکاندار تک ایک آواز پہ نہیں کھڑے ہوں گے, جب تک یہ ہمارے مسائل کو حل ہوتا ہوا میں نہیں دیکھا. تو نوید صاحب, ابھی جیسے میں نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ 600 سے زائد ایسوسیشن ہے, اگر یہ 600 سے زائد ایسوسیشن جو ہے یہ سب آپس میں ملتی ہے, کنٹریبیوشن کرتی ہیں ایک جگہ لے کر, اگر یہ اپنا چیمبر آف کامرس چھوٹے تاجروں کو بنائے تو کیا پھر وزیر اعظم ان سے ملاقات نہیں کریں گے؟ جب ایک پاور آپ کے پاس آ گیا ضرور کریں گے, تو پھر ایسا کوئی چیمبر بننا چاہیے نا. آپ شاید بھول رہے ہیں میرے خیال میں, شاید وزیر اعظم کا تعلق کراچی سے رہا ہی نہیں ہے. برا نہیں مانیے کہ میری بات کر, بالکل سچ اور بالکل نہیں, ہے تو ملک کے وزیر اعظم نا پورے پاکستان میں, ان کی چلتی نہیں ہے سندھ میں. پہلی بات تو یہ سندھ حکومت, اب سرکار کی سندھ سرکار کی بات کریں گے. وزیر اعظم تو کہتے ہیں یہ 10 بجے سے پہلے دکانیں بند نہیں ہوں گی, تو جس دن وہ کہتے ہیں 10 بجے سے پہلے دکان, اسی دن 6 بجے دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو تاجر ہے بیچارے, یہ کس کی سنیں گے؟ نہیں, تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پھر تاجروں کے ساتھ منصفانہ کردار ادا نہیں کر رہی؟ نہیں کر رہی. یہ تو ظاہر ہوگا کہ سیاست کی بھیٹ چڑھنا, تو یار مطلب شہر قائد میں پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو تو وہ منصفانہ کردار ادا نہیں کر رہی. دیکھیے کراچی کو تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے پارٹی کے نعرہ لگتی ہے کراچی ہمارا, مگر شاید کراچی کا کوئی بھی نہیں ہے. جو کراچی کے پیور مقامی جو لوگ ہیں اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کے شکار ہوئے ہیں. اور جو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے امپلیمنٹ کیا سب نے کہ بھائی 8 بجے 6 بجے دکانیں بند کر دو, زبردست امپلیمنٹ ہوا. پھر میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو ادارے دکانیں بند کرا رہے ہیں ان کے انڈر صفائی کا نظام بھی تو ہے نا, وہ صفائیاں کیوں نہیں کرا رہے, دکانیں کیوں بند کرا رہے ہیں؟ اگر یہ صرف اور صرف بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے سندھ سرکار اور تاجر بیٹھے اور یہ صرف تاجروں کو کہہ دے کہ بھائی اپنے اپنے علاقے سے کچرا اٹھوا لو, آپ یقین مانیں 48 تو ایک صفائی ستھرائی کی بات ہو گئی, یہ تو بلدیاتی اداروں کی بات آ رہی ہے, اب تو ایڈمنسٹریٹر آ کے بلدیاتی نظام تو ختم ہو چکا ہے. اب یہ کہا جائے کہ ہمارے جو تاجر برادری ہے اور تقریباً 3000 سے زائد چھوٹی بڑی تجارتی مراکز ہیں, یعنی دکانیں مارکیٹیں, تو وہی ایسی جگہ ہیں جہاں SOPs کا مکمل خیال نہیں کیا جا رہا. جب دکان سیل ہو جاتی ہے تو پھر سرکار پر الزام آتا ہے کہ وہ چھاپے اور سیل کر دیا. تو کچھ مارکیٹوں کو بھی تو چیئرمینوں کو بھی چاہیے نا, SOPs کا خیال رکھیں. ایجوکیٹڈ لوگ تھوڑی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ SOPs ہوتی کیا ہے. اگر آپ نے چہرے پہ ماسک لگا لیا تو کیا اس کو SOPs کہتے ہیں, اور سینیٹائزر مر لیا تو کیا اس کو SOPs کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس اس کے بارے میں دی نہیں گئی. دوسری بات ہے دوسرے ملکوں کے اندر جو SOPs ہو رہی ہے وہ وظیفے دے رہے ہیں, دکانداروں کو وظیفے دے رہے ہیں, اپنی قوم کو وظیفے دے رہے ہیں, سکون دے رہے ہیں, ان کو آلو دے رہے ہیں, ٹماٹر سستا دے رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے کیا SOPs, بیچارہ کسی گھر میں اگر فاقے ہے اس کو کیا لگے کسی 15 روپے کے مارکس سے کیا SOPs تھے. تو نوید صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک دنیا بھر کے اندر ٹماٹر سستے ہوتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ وہ بڑی مہذب قومیں ہیں, وہ اپنے لوگوں کو وظیفے دے رہے ہیں, گھروں میں بٹھا رہے ہیں, بجلی سستی کر رہے ہیں, آلو ٹماٹر سستا کر رہے ہیں. ہم نے تو پہاڑ توڑ دیے. پہلے اعلان ہوا کہ ہمارا کام یہ, ہمارا بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کا کام ہے, اور زیادہ تر ہمارا کنیکٹ جو ہے چھوٹے علاقوں سے, لیاقت آباد سے, لالو کھیت سے خاص طور پر. وہاں میں نے لوگوں کے سر پھٹتے ہوئے دیکھے. میں آپ کو بالکل صحیح بات ہے, کرائے کے لیے انہوں نے کہا, سرکار نے کہا کہ کرایہ معاف کر دو. آپ جو کرایہ دار ہو, کہتے ہیں سرکار نے کہہ دیا معاف کر دو. بولا جی ہمیں تو پیسے کی ضرورت ہے.
آپ ریلیف ہی نہیں دے رہے, نہ بجلی کے بلوں میں ریلیف آیا. آج بھی لالو کھیت میں 18,000 روپے کے بل آئے. 1 روپیہ تاجروں کو بل نہیں معاف کیے گئے, بجلی سستی نہیں کی گئی. تو SOPs کس چیز کی؟ ورنہ تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد بھی تاجروں نے. نوید صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپ کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے جی ہے, بالکل. اور آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مکان کرائے کے. ہاں تو تاجر تو ایک الگ چیز ہے کہ وہ تو کاروبار کر رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں مختلف مقامات میں ملازم ہیں, جب آپ نے کہا کہ سرکار نے اعلان کیا تھا کیا کرایہ معاف کیا جائے, ہاں. تو پھر کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سرکار رہی کدھر ہے؟ قانون, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم جو ہے خود ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک سرکار ٹھیک ہو نہیں سکتی. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کرایہ داروں کو راشن بھی پہنچایا ہے, اور ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ کرایہ داروں کی بانیاں بھی اتار لی ان 2 مہینوں کے اندر کہ ہمیں بھی پیسے کی ضرورت ہے, کیونکہ پیچھے سے کوئی چیز بند ہی نہیں ہوئی. اگر یہ صرف کچھ نہیں کرتی سرکار, یہ صرف بجلی کے بل ہی نہیں دیتی نا 2 مہینے, آپ یقین مانو بہت سارے لوگ ریلیف کا انتظار کرتے ہیں. خیر ہے, کوئی بات نہیں. ابھی کیا ہوا؟ ابھی ایجوکیشن اداروں کے ساتھ ہوا کیا, لوگوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی نے نہیں سوچا. اسکول کھولیں, نیا سبجیکٹ, نیا کورس, نیا یونیفارم, نئے جوتے, پریویس فیسیں. ایک بچے نے, ایک پیرنٹ نے ایک بچے کی 15,000 20,000 روپے خرچ کیے. کسی نے 40,000 روپے خرچ کر کے کیے. 9 دن اسکولوں نے پڑھایا, پھر 2 مہینے کی پھر چھٹی آ گئی. تو بھائی اگر جب یہ کرنا ہی تھا تو پھر یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میں اکثر پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں, ہمارے علاقوں میں بھی آتے ہیں, کبھی کوئی ہمارا چھوٹا سا ایک ادارہ ہے, NGOs بھی ہے, ایک معاملے سے خود چلاتے ہیں ہم اس کو, کوئی سرکاری سطح پہ نہیں مددتے, ہم خود اپنے پیسوں سے اس کو انگیج کر کے چلاتے ہیں. تو یہ جو کرونا ہے نا, یہ بیسکلی یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آیا ہے. ہم سیکھ نہیں پا رہے اس سے. یہ ہمارے بچوں کی تربیت کا بہترین لمحہ ہے. اگر ہم چاہیں ایجوکیشن ہم کبھی بھی حاصل کر لیں گے. بچوں کی تربیت کا بہترین لمحہ ہے کہ بچے گھروں میں اتنے عرصے تک ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلانا سکھاتے ہیں, لوگوں سے بات کرنا سکھاتے ہیں, اس کو اس دنیا میں کھڑا ہونا سکھاتے ہیں, اس کو ہمارے دین کے بارے میں نماز کے سکھاتے سلیقے, قرآن پاک کی تلاوت. ہاں, دین میں ڈالے بچوں کو. مگر پیرنٹس یہ کیا کہتے ہیں, بھگلا گئے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پر بچے رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ بستر چھوڑتے ہیں, پھر وہ ڈیوٹی کرتے ہیں, تو پھر وہ سوتے ہیں بستر پہ. اور کرونا میں آپ حساب لگا لیں کہ ایک کمرے میں 8 بندے ہیں بیچارے. ان کا کیا تھا, ان کی ایسولیشن کیا ہے؟ ان کی یہی ہے کہ وہ باہر بیٹھیں گے تو مسائل حل ہوں گے, ان کے ہوا لگائیں گے. اور سارے کے سارے گھر میں کرفیو لگ گیا, لوگ آتے تھے لاٹھیاں مارتے تھے, سرکاری ادارے والے آ کے ان کو اتنا مطلب وہ لوگ زیادہ بیمار ہوئے ہیں. پارک بند, پکنک پوائنٹ بند. نوید صاحب کچھی آبادیاں ہیں جی, تو ان کا ایک, جہاں کے وہ رہائشی, ان کا ایک نعرہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرونا ہے نا, یہ بڑے لوگوں کے لیے, چھوٹے لوگوں کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ ہم تو اپنے علاقوں میں آزاد گھوم رہے ہیں. کچھ نہیں کہہ رہے. میں لالو کھیتی ہوں, خود بڑا پیور لالو کھیتی ہوں. مجھے کوئی اس پہ شرم نہیں ہے, اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ آئی ایم لالو کھیتی. میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو, اور بڑے محفلوں میں بھی کہتا ہوں, آپ میرے ساتھ چلیں. ہاں بالکل, 1965 کی جنگ میں بھی کہا تھا کہ وہاں لالو کھیت جو جہاز اتار دیا گیا ہے. جہاز اتار دیا گیا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آپ میرا چلیں, ہم کسی لالو کھیت کی ایک گلی کا کچرا اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور آپ کرونا کے معاملات لے لیں, کہیں 100 بیماریاں اس کچرے میں ہیں جو کرونا سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے, کہیں زیادہ خطرناک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کرونا کبھی لائق ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان کے ارد گرد اتنی جراثیم ہے. اور کرونا بڑا شریف سا, بڑا صاف ستھرا جراثیم ہے, وہ ان جگہوں پہ نہیں پہنچتا کبھی بھی. یہ بڑے لوگوں کی بیماریاں ہیں. یہ پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے تو اتنا اس کی نیگیٹو اور پازیٹیو چیزیں چلائی ہیں, تو لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں. پہلے عمران خان صاحب نے کہا ایک معمولی سا فلو ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ. پھر اس کے بعد کہنے لگے جی لوگ احتیاط نہیں کرتے, اس وجہ سے اموات ہو رہی ہے. تو کس کی سنے گا؟ کوئی پروگرام اس پہ نہیں ہو, کوئی بڑے ڈیبیٹ سیمینارز نہیں ہوئے اس کے اوپر. غریب عوام کے پاس کوئی آیا ہی نہیں ان کو اویئرنیس دینے کے لیے. ایک مارکس کسی کچی آبادی میں نہیں بانٹا گیا. سندھ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے SOPs کے حوالے سے مختلف مقامات پہ ماسک, سینیٹائزر بھی دیے ہیں. تو یہ بات تو وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں. دیکھیے بھی کہتے ہیں ایک سوشل میڈیا میں آپ جیسی کلپ نکالے نا, اس میں ایک وائس چلتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ماسک اور سینیٹائزر بانٹ رہی ہے, آپ مت لیجیے گا, اس میں کرونا ہے. تو نہ کبھی اس کو گرفتار کیا گیا اس بندے کو. سوشل میڈیا کے جو جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے اس بندے کو گرفتار کرتے, سندھ حکومت سامنے لے کے آتی ہے ان کو
کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیوں؟ اچھا غریب آدمی تو ویسے ڈرا ہوتا ہے، بولا نہیں لینا یہ. اگر کوئی بانٹتا بھی تھا تو شاید وہ اس وجہ سے نہیں لیتے تھے. اور وہ اس علاقے میں تو ہمارے لالو کھیت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، کچھ رینجرز کی کچھ گاڑیاں تھیں جنہوں نے اس وقت اپنی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ سینیٹائزر اور وہ واشنگ اور وہ ماسک وہ بانٹنا شروع کیا. یہ ایک ادارہ، واحد ادارہ تھا جس نے بانٹنا شروع کیا. باقی میں نے کسی کو لالو کھیت میں نہیں دیکھا. اچھا نوید صاحب، کورونا ایک وبا تو ہے کیونکہ کئی لاکھ افراد جان کی بازی ہار چکے دنیا میں، اور ہمارا ایک مقدس گھر یعنی سرکار دو وسلم کا روضہ مبارک خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے بنیاد رکھی، تو وہاں بھی ابھی عمرے اور حج کے لیے کچھ پابندیاں ہیں. تو جیسے کہ کرونا ہے تو انہوں نے بھی کچھ پابندیاں عائد کی ہے نا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب کی ذات بہت بڑی ذات ہے. اب بالکل میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، بڑی ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں. پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کاٹیے گا نہیں اس بات کو. اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہمیں اپنے گھر بلانا نہیں چاہتا. سب بات تو یہ ہے کہ جب اللہ ہم سے ناراض ہو جائے مطلب ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض وہ ہو ہمارے در بند کر دیتا ہے. تو آپ کیا کہنا ہے، کرونا کیا چیز ہے؟ اللہ چاہے تو ایک منٹ کے اندر سب چیزیں ادھر کر دیں. مگر ہم نے اللہ کے اوپر اعتماد کیا ہی نہیں کبھی. لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کیا ہے. سعودی حکومت نے حج عمرے بند کر دیے ہے نا. لوگ ابھی حج، ہر گلی میں حج ہے. آپ چلے جائیں، سردیاں ہیں، بچے ٹھٹر رہے ہیں، ان کو 200 روپے کا 400 روپے کا لحاف چاہیے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بولا حج کب کھولیں گے، حج کتنے کا ہے. لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ حج کب کھولیں گے بھائی، حج کتنے کا. حج تو گلی گلی کے اندر پڑا ہوا، حج جائے کریں. کس نے منع کیا ہے؟ اس سے زیادہ ثواب ہے. حد سے زیادہ ثواب تو لوگوں کی خدمت ہے کہ خدمت ہے. اور یہی، اور اللہ نے فرما دیا کہ صاحب حیثیت ہو تو حج پہ آنا. اللہ ہم سے ناراض ہے. اسی وجہ سے ہمارے گھر کے دروازے، اپنے گھر کے دروازے ہم پہ بند کر دیے. میں آپ کو بالکل سچ بات بتا رہا ہوں. تو یہ کرونا کبھی بھی سوال ہی پیدا ہے. اللہ کے دروازے کرونا کس طرح بند کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں آگ لگی ہو، میں یہ کہتا ہوں، پھر بھی اللہ اپنے دروازے پہ. اچھا نوید صاحب ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے تاجروں کی اوپر بڑی زور دیا کہ تاجر برادری کے ساتھ دن اور وفاقی حکومت کو ریلیف دینا چاہیے ٹیکسوں کے مسئلے میں، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حالیہ بارش ہوئی اور اس بارش نے شہر قائد کو ڈبو دیا اور وہیں تجارتی مرکز بھی ڈوب گئے، دکانوں میں پانی چلا گیا. ایک تو کرونا کے 8 ماہ تھے، اسی دوران بارشی بھی ہو گئی، دکانوں میں پانی چلا گیا، کروڑوں اربوں روپوں کا نقصان ہو گیا. تو حکومت تاجروں کا تو کوئی ریلیف فراہم نہیں دیکھیے کیا. میں اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں کہ اگر ہماری کوشش یہ ہے اور ہماری شاید تمنا یہ ہو کہ سرکار ہمارے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرے گی تو یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے. تو کیسے آپ ریلیف چاہ رہے ہیں ان سے؟ اچھا اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ کراچی کا جو تاجر ہے، خاص طور پہ جو کراچی کے لوگ ہیں، اللہ پاک نے بڑے مضبوط اور بڑے دلیر بنائے. وہ ہر بلا کا، ہر آفت کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ چیریٹی پورے پاکستان میں کراچی میں ہوتی ہے. زلزلے آئے، آپ نے دیکھا ہوگا، کراچی کے تاجر بہت ایکٹیو تھے. ابھی بھی میں آپ کو صحیح بتا دوں، کرونا میں سب سے زیادہ جو ریلیف کا کام ہے وہ کراچی کے تاجروں نے کیا، بہت بڑے لیول پہ کیا ہے. اپنی سطح سے، اپنی مطلب یہ سمجھ لیں کہ کراچی میں جتنا بھی اس وقت راشن بٹا ہے پورے پاکستان میں نہیں بٹا ہوگا وہ. تو کراچی کے لوگوں کو کوئی اسپیشل اللہ کی ابھی آپ نے بقرعید دیکھ لی ہوگی نا، لگا آپ کو کہ کرونا تھا؟ عید الاضحیٰ کے دوران لگا آپ کو کرونا تھا کہ لوگوں کے حالات خراب تھے، لوگوں نے پھر بھی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے تھے نا. تو اللہ کی طرف سے کہ ہمارے کراچی کے لوگ زیادہ دیندار ہیں، سمجھتے ہیں ہر چیز کو. انہوں نے 5-5 10-10 لاکھ روپے کی قربانیاں کی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس مرتبہ 12 ربیع الاول کا اتنا بڑا پروگرام ہوا پورے کراچی شہر کے اندر، لاکھوں روپے کی چیزیں بانٹی گئی ہیں. کراچی کے لوگ گھبراتے نہیں ہیں. اللہ سرکار کی، نبی پاک کی آمد کا سلسلہ تھا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو لوگ کراچی کے لوگ گھبراتے نہیں ہیں. کراچی کے لوگ دلیر ہیں. صرف ایک ہو جائے بس، میں یہ سمجھتا ہوں. ویلفیئر تنظیمیں بنا لیں اپنی اپنی جگہوں کے اندر اور لوگوں کی ویلفیئر کریں. آپ نے کہا کہ ویلفیئر تنظیمیں بنا لیں، ٹھیک ہے ویلفیئر تنظیمیں بنا لیں، تو پھر کیا ان ویلفیئر تنظیموں کے لوگ کچھ دھندے میں نہیں پڑ جاتے؟ پھر اس سے فنڈ لے لیا، اس سے فنڈ لے لیا، بجائے عوام کی خدمت کرنے کے. تو پھر وہ یہ شاید میرے خیال میں شاید سیاسی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے یا عام آدمی ہوتے ہوں گے. تاجر کے پاس کسی کا پیسہ استعمال کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. تاجر تنظیموں میں کوالٹی یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پہ
پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, اور جو بندہ پیدائشی طور پہ ان کو دوسرے کو پیسہ کھاتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے چار نہیں بھی کھائے ہوا. نوید صاحب, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں تاجر نہیں پیسے کھاتا, مگر تاجر رہنما جو ہیں کچھ ایسے بھی تو ہیں جن کے گلے میں سریے ہیں, ان کے اپنے سریے نہیں نکل پا رہے, جس کی وجہ سے تاجروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی میری اپنی ملاقاتیں رہتی ہیں, میں ان کے ٹون دیکھتا ہوں, ان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. مگر آج آپ کی باتیں سن کے خوشی ہو رہی ہے. آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں, اور جن کے گلے میں سریے ہیں تو وہ ادھر سنا نکل لیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے گھروں میں, جس کے گلوں میں خاص طور پہ سریے کی آپ بات کر رہے ہیں یا اکڑ کی بات کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کا نام محدود ہی رکھتا ہے. پھر اس وقت تو یقین مانو فقیری کا زمانہ ہے. جو تاجر شرجیل گوپلانی بھائی ہیں نا ہمارے, اس طرح کوئی بندہ فقیر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے. بالکل, ہاں اللہ پاک. دیکھیے یہ تو ایک اللہ کے ان کے درمیان بات ہے. یہ تو میرے خیال میں شاید ہم 40 سال سے روزے رکھنے وہ بیچارے اللہ پاک ان کو, وہ تو ایک خیر ان کے اللہ کی بات ہے. مگر وہ دنیاوی طور پہ بھی جو ہے نا بڑے ہمبل آدمی ہیں. اگر شرجیل بھائی کو آپ بلا کے کسی فرش پہ بٹھا دیں تو وہ بیٹھ جائیں گے, تو ان کا نام رہے گا. میں یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. جو ملنگ اور جو بیچارے درویش قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ پاک ان کا نام چلا دیتا ہے. مگر جن کے سریا ہوتے ہیں نا, وہ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ آپ کو کوئی تصویروں میں نظر نہیں آتے. تو یہ تو میرے رب کی دین ہے, عاجزی تو میرے رب کی دین ہے. اچھا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے ہم بانٹتے نہیں ہیں, کسی کی مدد نہیں کرتے. تقسیم کریں گے تو زیادہ آئے گا. اگر آپ کو اقتدار مل جاتا ہے, عہدہ مل جاتا ہے, تو آپ نیچے ڈائیورٹ نہیں. اللہ پاک کا حکم بھی تو ہے کہ اگر زیادہ پیدا ہے تو اس کی زکات نکال دو. زکات نکالو. تو ہماری تاجر تنظیم بہت, تاجر لوگ بہت کام کرتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں. آپ کپڑا مارکیٹ چلے جائیں, آپ اجناس کی مارکیٹ چلے جائیں, بورڈن مارکیٹ چلے جائیں, یہ زیادہ تر 90% جو زکات ہے یہ تاجر ہی نکالتا ہے. نوکری پیشہ آدمی کے پاس کیا ہو تو رو دیتا ہے. وہ تو بجائے جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں وہاں سے پیسہ نکال لیتا ہے اپنی. تو بہت سارے ہم یہ چاہتے ہیں, ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت کراچی کے حالات طاری ہو رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں. ابھی تو آفٹر شاک آ رہے ہیں, زلزلہ تو گزر چکا ہے. یہ جو دوسرا ٹرنیور ہے نا جو تاجر پریشان ہو رہا ہے, یہ پچھلے جو بھی گزرا ہے آپ کا لاک ڈاؤن جو ہے اس کے اثرات آ رہے ہیں. ابھی تو آگے اثرات اور بھی چلیں گے. آپ دیکھ لیجئے, اب چلی جائیے, یہ کسی بھی ہاسپٹل چلے جائیے, سرکاری ہاسپٹل چلے جائیے, لوگ سردی کے اندر بیچارے اپنے لوائقین کو اندر چھوڑ کے باہر بیچارے جو ان کے پیشنٹ جو اندر لیٹے ہیں, ان کے جو ساتھ آتے ہیں لوگ, وہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. ان کو کوئی چادر دینے والا نہیں ہے کہ سرکار کیا. یہ تو حکومت کا کام ہے نا, ان کے جو لوگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اپنی تیمارداری کے جو لوگ کرتے ہیں نہیں کرے گی. دعوت سے کہہ رہا ہوں حکومت کوئی کام نہیں کرے گی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. حکومت اپنی لڑائی تو لڑ لے. حکومت یہ اس وقت پاکستان کی حکومت, سندھ کی حکومت روزانہ کی بنیاد دیہڑی پہ چل رہی ہے. جیسے ایک اڈے پہ مزدور آگے بیٹھتا ہے نا, صبح اس کو کام ملتا ہے. مطلب سندھ حکومت دیہڑی پہ چل رہی ہے. دیہڑی پہ چل رہی ہے. تو کس کی دیہڑی پہ چل رہی ہے؟ بس سمجھنا جتنی سی دیہڑی لگے. کسی کی تو دیہڑی ہوگی کچھ تو. دیکھیے مطلب بات رہے, میں نے آپ کو سیٹ پہ بٹھایا, مجھے آپ سے دیہڑی چاہیے. اچھا مطلب سیٹ پہ بٹھایا, ان سے دیہڑی چاہیے. اچھا سرکار کے پاس خزانہ پیسے نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے حالات کیا ہے. اور ایک KMC کی تنخواہ نہیں ملی 6 مہینے سے. تو سر مل تو رہی ہے. آپ کے SOPs کے حوالے سے دکانوں پہ سیل کی جا رہی ہیں, پیسے آ رہا ہے, ایڈمنسٹریٹر آ گئے تو یہ پیسے جمع تو کر رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں تنخواہ نہیں مل رہی؟ دیکھیے یہ دکانوں کے سیل کے پیسے مل تو رہے ہیں. ہماری تھوڑی سی نالج ہے اس بارے میں. کچھ دکانیں تعلقات کی بنیاد پہ بھی کھولی جا رہی ہیں. کچھ بیچارے جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہے غریب کے پاس, اس کی سیل کر کے کیا کریں گے دکانوں کو. وہ آج تک نہیں کھلوا پاتے. کہنے کا مطلب اتنی کوئی تھوڑی کوئی سیل کر رہے ہیں دکانیں. کتنی دکانیں اتنے, کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ ادھر سے گھسے ہیں بحریہ ٹاؤن سے اور پپری نکل جائے تو ختم ہی نہیں ہوتا. نوید صاحب اتنا بڑا شہر ہے تو کروڑوں روپے کا ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے حکومت جو کوئی نام کی چیز نہیں ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ چلے حکومت نام کی چیز نہیں ہے, تو سندھ حکومت یہ بار بار دعوے کرتی ہے کہ ہم نے شہر کا اتنے بڑے کام کیے ہیں. کچھ تو کام کیے جبھی تو دعوے کر رہے ہیں وہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے بچے کی اگر پپی لے لے تو اس کو کیا پتہ کہ صبح اٹھ کے میرے ابا نے پپی لی ہے. نہیں کرتی ہوگی, کچھ نہ کچھ کرتی ہوگی. مگر اس وقت تو جو ہمارے سامنے کے حالات ہیں, میں تو بات کروں گا اپنے علاقے کی, کیونکہ میں اپنے علاقے کے ذمہ دار ہوں, اور ہر آدمی کو اپنے اپنی جگہوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے. آپ چلیں میرے ساتھ, کیمرہ لے چلتے ہیں, سرکاری لوگ لے چلتے ہیں, آپ دیکھ لیں کچروں کو ڈھیر دیکھ لیں, گٹر کے پانی دیکھ لیں, پانی کا نظام دیکھ لیں.
तारे देख लें, आपको पता लग जाएगा क्या करती है। हमारे साथ नवेद मेमन साहब थे और बड़ी जबरदस्त बात ये हो रही थी ताजिरों के हवाले से भी, और इनका यही कहना है कि चले कचरे के ढेर लगे, तापुन फैल रहा है, तो यकीन तौर पर सिंध हुकूमत की थोड़ी थोड़ी नाकामी तो नजर आ रही है। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और नवेद साहब से सिलसिला वापस जोड़ के रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी नवेद मेमन साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी और इनका ताल्लुक मेमन स्टेट से है और यकीनी तौर पर स्टेट का कारोबार करते हैं। और रियल इस्टेट एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान में जिनके पास सर झुकाने के लिए जगह नहीं है। वो उन बेचारों से पूछो कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जिन लोगों के पास ज़मीन अपनी है तो कहते हैं कि उसके पास सोने की चूड़ियाँ हैं। हमारे साथ नवेद मेमन साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक मेमन स्टेट से, और हम बात करें कुछ रियल इस्टेट की बात करें। नवेद साहब ये बताइएगा कि रियल इस्टेट के बारे में कहा जाता है कि किराए पे लोग आते हैं, फिर उनसे किराया भी लेते हैं और आधा कमीशन लेते हैं, तो ये बहरहाल बेचारे जिनके अपने घर नहीं है और जो लोग किराए पे लेते हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किल आती है। तो थोड़ा आपके पास ऐसे लोग आते होंगे। इस वक्त जो लॉकडाउन खासतौर पे जो कोरोना आया, इससे बड़े लोगों को एहसास हुआ कि उनको अपना घर होना चाहिए, और वो लोगों ने एहसास किया इस चीज़ का। लोग बेचारे बाहर भी निकले, और हमारे वज़ीर साहब ने एक ऐलान किया था 50 लाख घरों का, और उसकी बाकायदा मंजूरी भी हो गई, गरीब लोगों के लिए दिया। मगर मुझे अफसोस ये हुआ कि उन्होंने स्मॉल बिजनेस को, बिल्डर्स को टच नहीं किया, जो दर्द रखते हैं ख़ासतौर पर गरीब लोगों का। उन्होंने बहुत बड़े इदारे को टच किया और उनकी मेंबर साजी हुई और उनके सारे मामलात हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये एक इदारा बनाया जाए ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की निगरानी में, जो स्मॉल बिल्डर से ख़ास तौर पे उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, तो जैसा अभी लालू खेत में लोग काम करते हैं, कई 100 घर गरीब लोगों को मिल जाते हैं, कुछ किस्तों पे मिल जाते हैं। अभी भी लालू खेत में कोई 14-15 लाख रुपए के अच्छे पोर्शंस मिल जाते हैं। और लालू खेत एक वाहिद हमारा जो सेंटर है, वाहिद इलाका ऐसा है जो तमाम इलाकों को कनेक्ट करता है। वो गुलशन भी चले जाते हैं लोग, नाज़िम, जैसे नाज़िमाबाद में थोड़े से महंगे पोर्शन से, गुलशन इकबाल में और भी ज़्यादा महंगे पोर्शन से। मगर रियल इस्टेट को तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि बिल्डर्स के पास कितना भी पैसा हो, अगर ख़रीदार ना हो तो उसको पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो जो मुख्तलिफ पेशे थे जो कारोबार करते थे, उनके कारोबार बंद थे, तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। जहाँ तक गरीब आदमी का काम रह गया है तो उसकी तो रोटी भी पूरी नहीं हो रही बेचारे की उसकी। अच्छा नवेद साहब ये बताइए कि केडीए में, केडीए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ से रजिस्ट्रेशन या कागजात को क्लियर कराना पड़ते हैं। कोई भी एक प्लाट बनाता है या एक अपार्टमेंट तैयार करता है, तो केडीए से आप लोगों को क्या कंसर्न है कि केडीए के अफसरान से हमारा वास्ता कहा जाता है कि उमूमन उनको रिश्वत दो, सारी चीजें करा लो, तो ये बात दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल सच बात तो ये है कि ये तो आप मुझसे, मेरे मुँह से खिलवाना चाह रहे हैं, ये पूरी दुनिया को पता है, बगैर रिश्वत तो काम ही नहीं होता पाकिस्तान। कैसे हो सकता है मुझे बताइए। आप घर पे 1 महीने खर्चा ना दे तो बीवी आपसे सही तरह बात नहीं करेगी, और 3 महीने की बच्चे की फीस ना जमा कराए वो भी आपसे सही तरह बात नहीं करेगा। तो ये तो आप सिर्फ ख्वाब ख्याल है कि बात जितनी भी है इसको ढांक लें, ढाँप लें। मैं ये समझता हूँ जब से पनामा लीक एक्सपोज हुई है, बिल्कुल सही मेरी नॉलेज के हिसाब से, जब से आप यकीन माने रिश्वत का बाजार गर्म हो गया है। और पनामा लीक ने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। और लोगों को पता लग गया अरबों रुपये की करप्शन है। अरे देखो लाखों रुपए लेता है, बोला हमारा वजीर आज़म चोर है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलाओ सारा निज़ाम को। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ आपको, और बिल्कुल हकीकत पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना दिया है। इतना काम हुआ, इतना काम, एक थोड़ी सी गलती हो गई। मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ तो मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं किसी भी किस्म का, और ना कभी होगा इंशाअल्लाह। मगर मैं इतना जानता हूँ इमरान खान साहब की एक बात है, इमरान खान करप्ट नहीं है, मगर उसके जो इक़दामात थे वज़ीर आज़म बनने के बाद वो शायद बहुत कमज़ोर थे। इसको पकड़ो चोर, उसको पकड़ो चोर, अब चोर 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 करके पूरा पाकिस्तान चोर हो गया। आप मेरे मुंह से ये बात खिलवाना तो चाहते हैं, ये बात तो शायद मुझसे ज़्यादा आपको पता है। नवेद साहब अगर आप कह रहे हैं वो करप्ट नहीं है, तो तकरीबन 2.5 साल हो गए, उस 2.5 साल का या 3 साल का अर्सा चल रहा है, महंगाई तूफान उरूज पर है, गरीब परेशान है, तो फिर
اگر وہ کرپٹ نہیں ہے تو دیکھیے خان مہنگائی کا صاحب کے سلسلہ بارے میں کیا ہے؟ میرا تو صرف اتنی بات ہے، خان صاحب کیپٹن اچھے تھے، ابھی لیڈر بننے میں بہت ٹائم لگے گا. خان صاحب کو بننے میں، لیڈر بننے، تو ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تو پرانے لوگوں پہ مشتمل ہے نا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی جیل کی ضمانت کروا کے کسی چور ڈاکو کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو آپ کی تو ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست میں شریف آدمی آنے کے لیے تیاری نہیں ہے. جس دن شریف آدمی سیاست میں آ گیا اس دن پاکستان کا اچھا نبی مقابلہ. صاحب چلے، وہ تو سیاست کی بات ہو رہی ہے، ہم ریئل اسٹیٹ کی طرف ایک دفعہ پھر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف مقامات پر چائنا کٹنگ کہلاتی ہے، وہاں گوٹ آباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بیچارہ معصوم کسی نے پیسے جمع کرا دیے اور اس کے بعد جب وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے، اس کو وہ پلاٹ نہیں ملتا اور پھر وہ ریئل اسٹیٹ سے رجوع کرتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جگہ چائنا کٹنگ پر ہے. جو لوگ ریئل اسٹیٹ منسلک ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان لیگل پریکٹس کرتے ہیں خاص طور پہ، اور جس زمانے میں کوئی بھی سرکاری آدمی آفیسر بیٹھا ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کو سزا دینی چاہیے، چاہے وہ 40 سال پرانا آدمی ہو، کہ تم نے یہ کام کیا کیوں. جو سرکاری عملے کے لوگ ہیں وہ تو خاموشی سے بچ کے نکل جاتے ہیں، اور جو بیچارے نے پیسے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کیا پتہ نہیں ابھی ہاؤسنگ اسکیموں پہ پابندی لگی ہے کہ کیا سرکار کو نہیں پتا کہ ہاؤسنگ اسکیموں کا اناؤنسمنٹ شروع ہو گئی ہے. جب ایک اینٹ بھی رکھے نا اس کو کھڑے ہو جائیں، آسان کام ہے. میں نے کہا اس پاکستان کو چینج کرنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگے گا، 1 2 4 5 10 ایماندار آدمی چاہیے ہر محکمے کے اندر. پھر آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے. مطلب ہے کہ پہلے وہ لے لیتے ہیں بیچارے، اب ایک ہاؤسنگ اسکیم بن رہی ہے، اس کے اخبار میں بھی اشتہار آ رہا ہے، اس کو ٹیلی ویژن بھی اشتہار آ رہا ہے، لوگوں سے پیسے بھی لے رہے ہیں. اس کے بعد سب سے پیسے لے لیے، اس کے بعد سرکار کو ہوش آتا ہے، اوہ ہو یہ تو بھائی 2 نمبر کام ہے، بولو پکڑو اس کو. وہ دوسری جگہ بیٹھ جاتا ہے اور غریب آدمی کے پیسے پھنس جاتے ہیں. تو یہ تو ٹی وی پہ چل رہا ہے، آپ کے بکو لے کے اشتہار چل رہے ہیں، سرکار کو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ ناجائز جگہ ہے، بالکل تو معلوم. پھر اس کو الاٹمنٹ کیوں دے رہا ہے؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے اس وقت اجازت دی تھی اس آفیسر کو اس طرح گرفتار کیا جائے. آج تک نہیں ہوا. اگر وہ افسر مر گیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب مر گیا تو پھر اس کی املاک کو ضبط کر لیں، آسان کام ہے، کوئی فرق نہیں اس کی پڑتا. املاک کو ضبط کر کے تو بیچارے غریبوں میں جو اربوں روپے کے جو بیچارے پتا پیچھے ان کو کون دے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کمایا ہوگا نا، اس کے بعد اتنی پاور ہوگی، اتنا پیسہ ہوگا نا. کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ پیسہ تو پراپرٹی میں لگاتے ہیں، مال میں لگاتے ہیں. ان کا مال بیچے دے لوگوں کو. اچھا ریکور کی ہے اس مرتبہ سپریم کورٹ نے بہت سارے لوگوں سے پیسہ ریکور کیا ہے. اچھا نبی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک کرائے کے مکان کی بات ہوتی ہے، رجسٹریشن آفس میں سنا کہ جب ٹرانسمیشن کے لیے جاتے ہیں تو بڑی مشکلات کا سامنا. دیکھیے کرائے کی جہاں تک بات ہے کہ رد الفساد کا ایک محکمہ شک ہے، انہوں نے جو ہے ایجنسیوں نے ایک قانون نکالا تھا یہ سرکار کے ساتھ مل کے کہ بھائی جو بھی کرائے میں مکان لے گا پہلے تھانے سے رجسٹریشن ہوگی اس کی. وہ آسان کام ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. اب رہ گیا دوسرا، آج بھی آپ چلے جائیے رجسٹریشن نہیں بھی بند بھی ہے تو بھی ہو رہی ہے، سب پتہ ہے، سرکار کو بھی پتہ ہے. ہمارے خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے کام ہے، اور بلڈر کو سرکار سے خاص طور پہ کے ڈی اے سے ایس بی سے کوئی شکایت نہیں ہے. ان کے کام چل رہے ہیں، ان سے کوئی شکایت نہیں، کام چل رہے ہیں، وہ کر بھی رہے، ظاہری بات ہے. قانونی سے نقشے بھی پاس ہو رہے ہیں، سو معاملات بھی ہو رہے ہیں. مگر ہمیں سب سے زیادہ جو بلڈر کو شکایت ہے نا وہ کمپلینرز. کمپلینر پیسہ لینے کے لیے بلیک میل کرتا ہے. اچھا جی، اور یہ بالکل میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. کوئی 5 لاکھ لیتا ہے، کوئی 10 لاکھ لیتا ہے، کوئی 2 لاکھ لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس بی سی میں یا سپریم کورٹ کو کوئی ایک ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس نے پہلی مرتبہ کمپلین کی ہو وہ وڈرو مت ہو. پھر اگر وہ وڈرو ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جائے کم از کم بھی 2 سال کی. ایسے بہت سارے بلڈر ہیں جن کے کمپلینر نے ان کی بلڈنگیں توڑوا دی اور بلڈر اپنے علاقوں سے بیچارے غائب ہو. اسمال بلڈر جو چھوٹے بلڈرز ہیں بیچارے، ان کے پاس یہی نظام ہوگا، 25-30 لاکھ روپے ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں. یہ بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں. تو بلڈنگ یہ جو ہماری کنسٹرکشن میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ کمپلینر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کمپلینر سارے بلیک میلر. اچھا نبی صاحب آپ نے تو بات کری، مختلف چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، وہاں 80 گز کا پلاٹ ہو یا 100 گز کا پلاٹ ہو، 5-5 6-6 مالا عمارت بنا دیتے ہیں اور پھر وہ عمارتیں جھکنے لگ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں. مختلف چھوٹی آبادی میں ہو رہی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی گولی مار میں ایک بلڈنگ گری، لیاقت آباد کی ایک بلڈنگ ہو گئی، کھارا در کے اندر ہو گئی. تو یہ انسپیکٹر جو ہوتے ہیں دیکھیے لیاقت آباد میں جو ان کو نقشہ کیسے پاس کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے سرکار تو گراؤنڈ +2 کا نقشہ دیتی ہے، اس سے زیادہ کا دے ہی نہیں سکتی کیونکہ الاؤ نہیں ہے. اب آپ گولی مار سے شروع کرتے ہیں. گولی مار میں کوئی 12-14 سال پرانا مکان تھا، پہلے ایک چھت ڈالی گئی، پھر
14 साल के बाद फिर एक छत और डाली गई, वो क्लैप्स तो होगी, जाहिर बात है। आपने बात की खारादर की, खारादर में किसी ज़माने में वहाँ टेम्पल मार्केट में आग लगी थी और वो बिल्डिंग मुतासिर हुई थी, इसी वजह से क्लैप्स। आज तक कानून के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, इतने साल की प्रैक्टिस में, नई बिल्डिंग कभी भी नहीं गिरी। साहब कई केसेस सामने आए कि जो अभी हाल ही में 10 साल या 12 साल पुरानी बनी हो तो नए साल में ही आ गई ना। देखिए 50 साल तो उसके ऊपर तामीर क्यों करने देते हैं? छतें क्यों तामीर हो रही है? मैं आपको एक बताऊं, शायद मेरा ये नॉलेज शायद खराब, मगर मेरी नॉलेज के हिसाब से कि हर घर में कराची में बोरिंग हुई हुई है। जब आप बोरिंग से पानी निकालते हैं, खारा होता है, ठीक है, जब आप पानी निकालते हैं, मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, तो उसकी मिट्टी जरूर खिसकती है क्योंकि पानी नीचे से निकल रहा है, तो उसकी बुनियादें कमजोर हो जाती है। वो इतनी ही रहती है जहाँ तक बिल्डिंग खड़ी है। जब आप उसमें कोई 50 टन वजन डालेंगे तो वो तो क्लैप्स होगी। ये तो बाकायदा एक इदारा बना हुआ है, हमारे पास तमाम कानून बने, इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? अच्छा, आप, मैंने आपसे कहा जैसे पनामा लीग आया, अब हर आदमी किसी की गाड़ी देख के मुतासिर हो रहा है, किसी का घर देख के मुतासिर हो रहा है। सरकारी लोग बेचारे क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? रिश्वत दे देते हैं और क्या करते हैं? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम टेलीविजन के अंदर हमने 1.5 साल तक, मैंने खुद ने, वो सिर्फ यही देखा कि इतने अरब रुपए की करप्शन है, इतने अरब रुपए की करप्शन है, इतने, मगर जिन्होंने करप्शन किए वो आज भी जो है वो झींगे वाला पुलाव खा रहे हैं, आज भी मछलियाँ खा रहे हैं, उनको आज भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनके जलसों में आज भी रश है। तो इसका जो 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 छोटे लोग हैं उन पर बहुत बुरा जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा नवेद साहब, आपने थोड़ी शुरू के अंदर थोड़ी कुछ सफाई सुथराई की बात करनी चाहिए थी। तो शहर कायद में जगह जगह कचरे के ढेर, सड़कों टूट फूट का शिकार, हादसा रोज का मामूल, ट्रैफिक जाम होना, तो ये किस तरीके से कंट्रोल होगा? और सिंध हुकूमत की क्या पॉलिसी के शहर कायद के अंदर टूटी फूटी सड़कें, एडमिनिस्ट्रेटर 5 आ गए और वो एडमिनिस्ट्रेटर 3 महीने के लिए आए मगर कुछ काम नजर नहीं आ रहा, तो उस बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा भाई कराची वालों के हवाले कर देना, सब ठीक हो जाएगा। आप कराची वालों के हवाले कर दें, आपको सड़क भी ठीक मिल जाएगी, कचरा भी ठीक मिल जाएगा, सब कुछ ठीक मिल जाएगा। एक बार करके तो देखें। मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये नहीं कर सकती। ये जिन बोतल से निकल गया बाहर, क्या क्या ठीक करेगी? आप मुझे बताइए। मतलब आप साहब, इस शहर के अंदर जवान जवान लड़के गटरों में लाशें निकले उनकी बारिश के दौरान, तो क्या आप समझते हैं कि ये बड़ा लीजेंड शहर है या ये पाकिस्तान का कोई निज़ाम है? जवान लड़के जिनकी उम्र 22 साल से 25 साल तक, 18 साल के बच्चे नालों में जाके उनकी मोटरसाइकिलें मिली हैं, तो आप क्या समझते हैं किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? आप घरों के अंदर पानी घुस गया, आप किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? आप तो आप क्या समझते हैं कि ये सिंध सरकार इस निज़ाम को ठीक कर लेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं समझता। कराची जिसका उसके हवाले कर दे, एक बार चेक कर ले एक मरतबा, और क्या फर्क पड़ता है इससे? अच्छा नवेद साहब, ये बताइएगा, हम फिर चलते हैं कोरोना की तरफ। 8 महीने कोरोना बंद रहा, कारोबार, तजारती मरकज़ बंद रहे, अब दूसरी लहर आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आगे चल के फिर ताजिरों को एक बड़े मुश्किलात का सामना करना उठाना पड़ेगा। तो क्या आप हुकूमत से कोई तदाबीर देना चाहें ताकि हुकूमत ताजिरों को जो लहर आ रही है उसको रिलीफ फराहम कर सके? मैं आपको एक बार और भी बावर कराता हूँ कि हम सरकार की तरफ देखते क्यों हैं। पहली बात तो ये, हमें वो क्या देगी? हमें नहीं दे सकती। अभी करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है बड़ी मार्केटों के अंदर, 1 रुपए की रिलीफ नहीं दिया। इसके बाद कोरोना आया, लॉकडाउन लगा रहा, 1 रुपए की सरकारी इमदाद नहीं दी गई किसी को भी। हम क्या उम्मीद करें? हम सिर्फ ये इतना ताजिरों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, कम से कम सोएं, कम से कम खाएं और लोगों के लिए काम करें, अपने मुलाजिमों के लिए काम करें, अपने घर वालों के लिए काम करें। यही है। अब ताजिर, हम छोटे ताजिर हैं, हम बेसिकली छोटे ताजिर हैं। छोटे ताजिर से मुराद ये कि हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारा कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, हम छोटे ताजिर हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सिर्फ कुछ भी ना करे, खुदा का वास्ता में सुकून दे दे, बस हमारी तजलील ना करें, कि हमें डंडे ना बरसाए हमारे ऊपर। वो बेचारे दुकानदार है जिसकी 2 करोड़ की दुकान है, वो 10 मिनट देर हो जाती है बंद करने में, तो उसको ताजिरों को डंडे पड़ते हैं। ये कहाँ का रिवायत है? मतलब कोई बात है कि करने की। और जो पाकिस्तान के चोर है
ان کو گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے اور اس کو رسپیکٹ کی جاتی ہے. اس کو میڈیا بھی اتنی بڑی کوریج ملتی ہے. وہ کھانے بھی کھا رہے ہیں, کوئی لندن بیٹھا ہے, کوئی امریکہ بیٹھا ہے, کوئی اپنے محلوں میں بیٹھا ہے. ہمارے ساتھ نوید میمن صاحب موجود تھے اور ان کا تعلق میمن اسٹیٹ سے, ان کے آنر ہیں, اور انہوں نے آج بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ سرکار کی طرف تاجر کیوں دے کے کرونا وائرس کی وبا کے جو آئی ہے اس کو بچاؤ کے لیے ہم خود اپنی اپنی مارکیٹوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دکانوں پر جو ملازمین ہیں اور جو مالکان ہیں وہ خود سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال کریں تاکہ وہاں کوئی وبا نہ آ سکے اور اپنا کاروبار جاری رکھے. مگر کراچی کے ساتھ جو سندھ ہو یا وفاقی حکومت ہے, ان کا ظالمانہ اقدام تاجروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور انہیں مسلسل ریلیف فراہم کرنا چاہیے, چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو, چاہے کورونا کے حوالے سے جن دکانداروں کو قرضہ دیا جائے جو بیچارے مشکلات سے گرے ہوئے. آپ مارکیٹ اور مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. آئندہ ہم نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.